بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب گرامی، پیراڈائز ٹی وی کے پروگرام بزم ایاز مفتی سے الطاف بخاری ہیوسٹن USA اسٹوڈیو سے حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے بزم ایاز مفتی ایک ادبی پروگرام جو کہ امریکہ سے ہر ہفتے نشر کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف شعراء کو کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے. اور یہ 40 منٹ کے دورانیے کا یہ پروگرام جس میں ہم کسی ایک شاعر کا، اس کی شخصیت اور اس کے فن کا احاطہ کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سید ایاز مفتی، چیئرمین انجمن تقدیس ادب USA. کینیڈا سے ہماری بہت محترم اور پنجابی کی بہت بڑی شاعرہ محترمہ طاہرہ سراب موجود ہیں، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. اور پاکستان اسلام آباد سے رباب تبسم صاحبہ، نامور شاعرہ، استاد، پروفیسر، اور ماشاءاللہ وہ ایک سرکاری محکمے میں ایک بڑی آفیسر بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم آپ تمام مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. سب کچھ حسب معمول ہے، لیکن خلاف معمول آج اس کی ہوسٹنگ میں کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں درخواست کروں گا سب سے پہلے برادر ایاز مفتی صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اشعار آپ سنائیں تاکہ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. بڑی نوازش الطاف بخاری صاحب، اور شکریہ موقع دینے کا. اور ایک نعت کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. طاہرہ سرا صاحبہ اور رباب تبسم صاحبہ، آپ کو بھی بڑی یعنی تھینک یو فار جوائننگ دس پروگرام. اور میرے لیے بھی آنر ہے، آپ سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے. تو ایک نعت کے 2-3 اشعار آپ کی نظر، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ. ارشاد ہے بندگی کے لیے جز کا دیار جبیں، ہے بندگی کے لیے جز کا دیار جبیں، قرار پاتی ہے سجدوں سے بے قرار جبیں، قرار پاتی ہے سجدوں سے بے قرار جبیں. اور کہاں سے ہو کے تو آیا ہے سوچنا ہے تجھے، کہاں سے ہو کے تو آیا ہے سوچنا ہے تجھے، ہوئی ہے کون سی جا تیری داغدار جبیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک اس شعر کے بعد ختم کر دوں گا. ایک اور آخری شعر اس کا پیش کرتا ہوں کہ خدا ہے لے کسا کے حضور سر جو جھکا، واہ، خدا اہل کسا کے حضور سر جو جھکا، واہ، نشا تھا ایسا جھکائی ہے
5 बार जबी सुभान अल्लाह, वाह वाह, नशा था ऐसा झुकाई है 5 बार जबी। आखिरी मक्ता इसका, हर एक खौफ से बाला किए रखे मुफ्ती, झुका के देख सही यहाँ पे एक बार जबी है बंदगी के लिए जिस का दयार जबी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो ख्वातीनो हजरात, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा गैर रवायती किस्म का होता है, और आज चूंकि मुझे हुक्म दिया गया कि इसको मैंने कनेक्ट करना है, तो मैंने कहा कि फिर मैं इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी से करूँगा। और अपनी मर्जी से मुराद ये है कि मैंने इसके बारे में किसी को इतला नहीं दी और ये भी नहीं अनाउंस किया कि ये किसके साथ करना है। तो हमारे आज के मेहमान जो हैं वो हमारे चेयरमैन जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब हैं। और अयाज भाई, आपको अपनी ही बज़्म में वेलकम, खुश आमदीद। बड़ी नवाजिश। तो गुजारिश ये है कि सैयद अयाज मुफ्ती का तारफ़ आप जानते हैं बतौर शायर भी और बतौर ऑर्गेनाइज़र भी और बतौर अंजुमन तकरीस अदब के चेयरमैन भी। तो मैं अगरचे इनकी शख्सियत अदबी दुनिया में किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन रस्मी तौर पर मैं कुछ अर्ज़ करता हूँ जितना मैं इनको जानता हूँ। इनकी खूबियाँ तो मैं बाद में बयान करूँगा। इनकी जो वाहिद ख़राबी है जिसका शिकार ये आज भी होंगे, वो ये है कि ये मेरे दोस्त हैं। और मेरे साथ मसला ये है कि मैं दोस्तों की इज्जत बहुत करता हूँ, उनकी खिदमत भी करता हूँ, दोस्तों के लिए मेरी जान भी हाज़िर है, लेकिन मुझे दोस्तों की तारीफ़ करना नहीं आती। मतलब झूठी तारीफ़ तो दूर की बात है, मुझे जायज़ तारीफ़ भी नहीं करनी आती। बल्कि ताहिरा को पता है कि जिसके साथ मेरा जितना मोहब्बत का तल्लक होता है उतना ही वो थोड़ा सा मेरे ज़ेरे अताब रहता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़ाती तल्लक से हट के इनके बारे में कुछ बता सकूं। तो अयाज मुफ्ती का सबसे पहला तारफ़ जो ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़े अदबी घराने में आंख खोली। इनके वालिद जो थे उस्ताद शुअरा सैयद अब्दुस्तार मुफ्ती पाकिस्तान के बहुत बड़े बहुत मशहूर और उस्ताद शायर थे। आप उनका अंदाज़ा कीजिए कि 1960 में पाकिस्तान में अंजुमन तकरीस अदब की बुनियाद उन्होंने रखी, जिसके चेयरमैन वो थे और सदर जो थे वो सागर सदीकी थे। और उसमें शोरश कश्मीरी और इस तरह के बड़े नाम जो थे वो मौजूद थे। तो अब्दुस्तार मुफ्ती का बेटा होना बज़ाते खुद एक बड़ा तारफ़ है। उसके बाद इनके साथ दूसरी खुशबख्ती ये रही कि वालदा की तरफ से, इनकी वालदा जो थी वो नात के वाले से, वो नात पढ़ती थी, नात लिखती थी। तो इनमें वो दोनों चीज़ों का मिलाप हुआ, यानी गज़ल वालिद की तरफ से आई और फिर नात जो है वो वालदा की तरफ से आई। तो अयाज मुफ्ती शुरू से ही बतौर नात गो और नात खान के पाकिस्तान के अदबी और मजहबी हलकों में खासे मकबूल रहे। 1993 में जब ये अमेरिका में आए तो कुछ अर्सा इन्होंने न्यूयॉर्क में गुजारा। उसके बाद इन्होंने टेक्सास में जब तशरीफ लाए तो इन्होंने अंजुमन तकरीस अदब की बुनियाद रखी। अंजुमन तकरीस अदब का बेबहा काम है अदबी काम, और वो सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उससे सराहा जाता है। मैं 2010 से लेकर ये 14 साल जो है मैं अंजुमन तकरीस अदब से खुद वाबस्ता रहा हूँ। मैंने हर प्रोग्राम इनका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है ज्वाइन करने की। तो जो मैंने देखा है कि यहाँ मेरी मौजूदगी में
جو امریکہ کی تاریخ کے بڑے مشاعرے ہوئے ہیں، یعنی امجد اسلام امجد سے لے کر پیرزادہ قاسم، مقصود وفا اور باقی تمام جو نامی گرامی شعراء ہیں ان کے ساتھ یہاں مشاعرے منعقد کیے گئے، اور ادبی نشستیں اور آن لائن مشاعرے اس کے علاوہ ہیں۔ ایاز مفتی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا تری مشاعروں کا، جس میں ان کے والد صاحب کی طرح پر ایک مشاعرہ منعقد ہوتا تھا۔ اس میں پاکستان سے، انڈیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے لوگ شامل ہوتے تھے، اور ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان مشاعروں میں شامل ہونے والے شعراء کا کلام اکٹھا کر کے اس کا ایک ذہین کتاب بنائی، گلہائے صدرنگ کے عنوان سے وہ کتاب چھپی اور اس نے بڑی شہرت حاصل کی۔ تو اس کے بعد ایک اور بات میں بطور خاص آپ کو، چونکہ رباب تبسم صاحبہ بھی ابھی کینیڈا کا دورہ کر کے گئی ہیں، اور طاہرہ سرار صاحبہ کو بھی پتا ہے کہ یہاں مشاعرے منعقد کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ادب کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس کے پیچھے کتنی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ باخدا انجمن تقدیس ادب واحد تنظیم ہے جس نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی ٹکٹ کے اور بغیر کسی فنڈنگ کے آج تک کام کیا، خالصتاً ادبی خدمت کے لیے۔ مطلب یہاں پر اگر امجد اسلام امجد بھی آئے ہیں تو ان کے مشاعرے میں بھی کسی کو ٹکٹ نہیں تقسیم کیے گئے، نہ کسی سے کوئی، بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ جو لوگ ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ تشریف لائیں۔ تو ایاز بھائی کی جو کتابیں ہیں، جو میری موجودگی میں ان کی ایک بڑی کتاب جس کی تقریباً رونمائی میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا تھا، وہ طائر ہجرت تھی۔ طائر ہجرت جب چھپی تو اس نے بڑا اس کو شہرت ملی، اس کی یہاں پر تقریباً رونمائی یہاں بھی ہوئی اور پاکستان میں بھی۔ تو ہم تو ان کی غزل سے استفادہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور ان کی نعت جو ہے تقریباً پاکستان کے جتنے بھی بڑے نام ہیں، جتنا بھی بڑا میڈیا ہے، ہر جگہ پر ان کی نعتیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر ایاز بھائی نے مختلف یعنی طریقے استعمال کیے۔ جب کووڈ کا دور آیا، جب لوگ ایک دوسرے کو ملنا بند ہو گئے، تو تب انہوں نے آن لائن بہت ساری نشستیں کرائیں، اور رہبر و رہنما ان کی نعتیہ کرام کا مجموعہ ہے، بے ساختہ ہے شاعری کی کتاب ہے، اور طائر ہجرت کا میں بتا چکا ہوں، ورفعنا لک ذکرک۔ تو بے شمار کام ہیں جن کا یہ مختصر نشست میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان پر مضامین بھی لکھے گئے۔ تو میرے لیے آسانی یہ ہے کہ ایاز بھائی جو ہیں، جناب سید ایاز مفتی، میں ان کو ایاز بھائی کہتا ہوں تاکہ مجھے جب بھی ان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کا ایک شارٹ وے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ اپنا جو ہے نسبت استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر انہوں نے بہت سارے شعراء کو متعارف کروایا، نئے شعراء کو، اور ہم بھی یہ جو مشاعروں میں نظر آ جاتے ہیں یا اسکرین پر، ان کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ حکم ہوتا ہے۔ یہاں امریکہ میں ہیوسٹن میں خاص طور پر آپ یوں اندازہ کر لیں کہ اگر میں نے کسی تقریب میں نہیں جانا اور میں نے کسی کو بالکل انکار بھی کر دیا ہے، تو ان کو پھر اگر مجھے بلانا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ سید ایاز مفتی کو ہم کہیں گے تو وہ کھنچا چلا آئے گا۔ تو جناب مفتی صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ۔ تو اس سے پہلے کہ دیگر مہمانوں کی طرف میں جاؤں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مختصر اپنی زندگی کے کچھ یہ جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ گوشے جو ہم سے مخفی ہیں ان سے پردہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو الطاف بھائی شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور میری شخصیت کے متعلق کچھ جو بھی بتایا، ورنہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہی ہے چالے بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والی بات ہے میرے ساتھ۔
تو ہاں یہ ضرور ہے کہ والد محترم چونکہ یہ جو لاہور کا بھاٹی گیٹ ہے وہ اس لحاظ سے یادگار ہے کہ وہاں پر مفتی صاحب عبدالکریم قدسی، قتیل شفائی، سیف الدین سیف اور شرکی بن شائق اور احسان دانش، یہ سب لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور جو یہ ہم نے انجمن جو بنائی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، آپ کے سب کی جو شرکا ہیں ان کی اطلاع کے لیے بتا دوں، الطاف بخاری جو ہے خود کو والد محترم کا روحانی شاگرد خود کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی مطلب یہ بڑائی میں کہوں جو بھی ہے، لیکن باہر طور انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہوا ہے کہ میں مفتی صاحب کا روحانی شاگرد ہوں. تو مفتی صاحب کے شاگرد جو ہیں ناز خیالوی بہت مشہور شاعر ہے، آپ کو پتا ہے، اور طاہرہ سرا صاحب تو جانتی ہوں گی فیصل آباد سے، ناز خیالوی وہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، شوق انصاری ہیں، میں ہوں، عبدالکریم قدسی صاحب ہیں، اور ظہیر احمد ظہیر لاہور سے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جو دنیا بھر میں مطلب مختلف جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں. باہر طور ساغر صدیقی کے ساتھ انہوں نے انجمن تقدیس ادب وہ 60 کی دہائی میں بنائی تھی، اور میں نے یہاں امریکہ میں آ کے اسی کو ریوائیو کیا اور اسی کو بنا لیا. اس کی یعنی اس کے پرچم تلے آپ یہ سمجھ لیں ہم نے اب تک جو ہے تقریباً 60 کے قریب اس شہر میں مشاعرے کیے ہیں، جس میں بڑے بڑے انڈیا سے بھی منور رانا، راحت اندوری وغیرہ کے ساتھ، اور پاکستان میں پیرزادہ قاسم اور امجد اسلام امجد اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ اس میں شامل رہی ہیں. تو یہ سفر جو ہے اس میں میں کہوں گا یہ بہت مشکل تھا، لیکن مجھے اس میں جو ایک میرے ہمراہی ہیں جو الطاف، ان کا ساتھ بڑا میسر رہا، اور لہٰذا کامیابی کا یہ سفر آج تک جاری ہے. اور کووڈ کے دنوں میں ہم نے ظاہر ہے اس کو زوم کی شکل میں کر لیا تھا، اور ہم اس طریقے سے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے. اور آج بھی اب یہ لگتا ہے کہ یہ طریقہ ویسے نسبتاً زیادہ آسان ہے. اب محترمہ طاہرہ سرا جو ہیں وہ کتنا بڑا نام ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بڑی عنایت کہ آپ یہ لائیو نشست میں آ گئیں، تو کم از کم ہمارے نصیب ہم چاہیں گے بالمشافہ بھی آپ سے ملیں، لیکن یہ کہ فی الحال ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی کتابوں، اپنی کتابوں کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اب تک تو. اچھا، اب وہ یہ ہے کہ 2007 میں میری کتاب رہبر و رہنما آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گلہائے صدرنگ جو ہے وہ ایک تالیف ہے جس میں 24 شعراء جو ہیں انہیں ہم نے صاحب دیوان کیا، جس میں میرے والد صاحب کی کتاب بھی شامل تھی، اور میری ابھی کتاب پیچھے بیک گراؤنڈ آ رہا تھا بے ساختہ کے نام سے، اور اپنے الطاف بخاری کی اشک اندلیب تھی اس میں. اور اس کے بعد جو ہے پھر کتاب میری آئی طائر ہجرت. یہ کتاب میں نے لکھی تھی، منور رانا نے کتاب لکھی تھی ہجرت نامہ. تو مجھے اس کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہوا جو پاکستان کے حوالے سے تھی، مجھے صحیح نہیں لگا، چونکہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی تنقیدی اشعار کہے تھے. تو مجھے لگا کہ مجھے پاکستان کا مقدمہ لڑنا چاہیے، تو میں نے وہ ہجرت کی کتاب لکھی. موضوع تھوڑا سا مختلف ہو گیا، چونکہ میں نے اوورسیز آنے والے لوگوں کی تکالیف جو ہیں وہ ایک ہی بحر میں ہے، ایک ہی وزن میں ہے، اور وہ تقریباً 250 کے قریب اشعار ہیں. تو وہ کتاب کی رونمائی جو ہے الطاف بھائی نے بھی شرکت کی تھی. ایاز بھائی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، سید ایاز مفتی صاحب درویش آدمی تھے، مجھے پتا ہے، اور ان کی شاعری بھی کو بھی ظاہر ہے اس دور میں اس طرح پروموٹ نہیں کیا گیا، لیکن ان کے کچھ اشعار ایسے ہیں جہاں تک میرے نالج میں قومی اسمبلی میں بھی ان کے اشعار پڑھے گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بطور خاص ان کا شعر پڑھا. تو ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ اگر میں آپ کی زبانی تبارکن سنیں تو وہ جو کوثر نیازی بھی پڑھا کرتے تھے. بالکل بالکل، کوثر نیازی نے بھی، اور پیر پگارا نے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے تو اسی بات پر جو ہے نا لاہور میں میرے والد صاحب سے ملاقات کی تھی، اور کوثر نیازی نے ہی ملاقات کروائی تھی. وہ شعر بڑا مشہور ہے کہ عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف. واہ. عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اور دوسرا شعر جسے اکثر لوگ کر دیتے ہیں یعنی ساغر کی طرف موسوم، لیکن وہ ساغر کا نہیں ہے، میرے والد صاحب کا ہے. وہ یہ ہے کہ میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مذاق، تیری دولت نے تیرا عیب چھپا رکھا ہے. یہ سید عبدالستار مفتی صاحب کا شعر ہے جو کہ ایاز کے والد صاحب تھے.
سبحان اللہ، بہت مشہور ہے. چلیں ایاز بھائی بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں. ایسا ہے کہ میں دوبارہ شکر گزار ہوں. اصل میں طاہرہ سرا کو جب میں نے درخواست کی تو یہ مصروف بھی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کینیڈا میں ہیں اور ان کا وقت جو ہے وہ ہم سے بھی 1 گھنٹہ آگے ہے. بالکل بالکل. تو میں یقین کریں کہ یہ سامنے کی بات نہیں ہے. مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ طاہرہ سرا جو کہ پنجابی میں اصل میں وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، ہم لوگوں میں یہ وصف آیا ہی نہیں ہے اپنے لوگوں کی قدر کرنے کا. ورنہ اب پنجاب میں بھارتی پنجاب میں جا کے دیکھیں جہاں پر لوگ طاہرہ سرا کو مطلب امریتا پریتم کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ان کی کتابوں نے، یہ شاعرہ ایسی شاعرہ ہے جس نے صرف اپنی خالص سچی اور سچی شاعری کے بل بوتے پر اپنا آپ کو منوایا ہے. بالکل بالکل. اور طاہرہ سرا کا وصف یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یعنی اپنا عورت ہونا جو ہے اس کو اپنی کمزوری بھی نہیں بنایا اور اس کو ہتھیار بھی نہیں بنایا. بالکل بالکل. اور اتنے باوقار طریقے سے ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کیا ہے دنیا بھر میں. یہ یورپ بھی گئیں، یہ اور مختلف جگہ پر بھی گئیں، ان کی کتابیں بھی چھپی. اب تو ان کے شعر، اب تو لوگ ان کے شعر ان کو سناتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اور میں نے خود بھی سنے ہیں اور بڑا ان کو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت خوبصورت ان کا کلام ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اور مجھے بڑا فخر ہے کہ طاہرہ سرا کے میری دوست ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جو میرے کہنے پہ میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں شاید واحد بندہ میں ہوں جو طاہرہ کو اس طرح بلا سکتا ہوں. اس کو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ہم ایک جگہ سے، ایک شہر سے، ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. جی بالکل. اور طاہرہ جس شہر کے، جس ضلع کے سب سے بڑی جٹ برادری کی بیٹی ہے، میں وہاں کے سب سے بڑے گدی نشین پیروں کا بیٹا ہوں. کس شہر کا بات ہو رہی ہے؟ اب ساری باتیں آپ ٹی وی پروگرام میں تو آپ ہی تو بتا رہے لیکن میں شہر کا نام نہیں بتا رہا نا. اچھا، لیکن میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا طاہرہ سرا کو. طاہرہ سرا صاحبہ، آپ کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے غالباً اس وقت. آپ غالباً رہنے دیں. طاہرہ سرا پورے پنجاب کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور پورا پنجاب طاہرہ کو اپنا مانتا ہے. صحیح نہیں، لیکن میں اس لحاظ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ فیصل آباد میں چونکہ میرا جو یعنی FSC تک تعلیم ہے نا وہ سمندری سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. سمندری میں نے وقت گزارا، میرے والد صاحب نے بھی وہاں خاصا وقت گزارا، ناز خیال بھی وہیں سے شاگرد ہوئے تھے. تو اس میں بابو غلام حسین ایک شاعر ہے، بابو غلام حسین، آپ کو بابو غلام حسین ندیم پنجابی کا شاعر ہے. تو وہ جو ہے نا وہ میری یعنی میرا کلاس فیلو ہے، یعنی ایک کلاس فیلو تو نہیں کہنا چاہیے، پچھلی کلاس میں تھا وہ 6ٹھی میں تھا، میں 7ویں میں تھا. تو وہ بڑی اس سے یعنی یاد اللہ ہے میری. تو اس حوالے سے میں نے بات. طاہرہ جو ہیں ان کا کام تو پورے پنجاب میں ہی رہا نا، مشاعروں کے سلسلے میں، چونکہ مرکز لاہور ہی تھا. لیکن یہ بنیادی طور پر اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ شیخوپورہ میں، اور شیخوپورہ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے صفدر آباد، جہاں سے ان کا بنیادی طور پر تعلق ہے. اور یہ وہاں پر کالج میں بطور استاد بھی کام کرتے رہی ہیں. اور اس کے علاوہ رباب صاحبہ میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اصل میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ طاہرہ نے چونکہ جانا ہے اور اس پر اس سے زیادہ جبر مناسب نہیں ہے کرنا، تو اس لیے میں سب سے پہلے سوچ رہا تھا کہ ذرا کی کہتے ہیں پنجابی سے پختہ لگیے ذرا طاہرہ. تو طاہرہ کا یاد بھائی اس کے علاوہ سماجی خدمات بڑی ہیں اس کی، ٹھیک ہے. ترنجن کے نام سے اس نے خواتین، اور جس بات کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اکنالج بھی کرتا ہوں اور میں بتاتا بھی ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں جو خواتین کے لیے جو تنظیمیں کام کرتی ہیں نا، یا جو ہمارے ترقی پسند لوگ کام کرتے ہیں، وہ ایک طرح کی خواتین کی جو خدمات ہیں یا ان کی وہ جس کو کہتے ہیں کوشش یا جد و جہد کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مردوں کے ساتھ مقابلے پہ لانا.
ताहिरा ने ख्वातीन को ये शऊर दिया कि आप मर्दों से मुकाबला नहीं करो, उनका साथ दो। सही सही सही। तो जिन दिनों में बड़ा वहाँ कोहराम बरपा था, ज़ाहिर है गरीब लोग, तो ताहिरा ने छोटे छोटे बेशुमार काम किए जिनका मैं ऐनी गवाह हूँ, और मैं इसके लिए दुआगो हूँ। बहुत ज्यादा हिस्सा भी नहीं, मैं खत्म करने लगा हूँ। अब ताहिरा सराज जो है वो कनाडा में मुकीम है, और वो दोनों पंजाबों को बुलाकर एक तीसरा पंजाब तामीर कर रही हैं, ठीक है। ते असल में गल ताहिरा नाल पंजाबी च करना मजा आता है, लेकिन हुण चूंकि अयाज मुफ्ती साहब भी अपना बज़्म है, तो ओवर टू ताहिरा। असल में पंजाबी मेरे ख्याल सारे बोल सकते हैं, तो मैं भी सुन सकता, ऐसी कोई गल नहीं है, ठीक है। एनीवे ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਤਾਹਿਰਾ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਕ ਯਾਨੀ ਗਾਇਬਾਨਾ ਤਾਰਫ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਬੇ ਵਕਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਾਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਸ਼ਿਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਪਰਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਪਰਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਵਣ ਲਾਲੇ ਤਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲਾਲੇ ਤਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਵਣ ਲਾਲੇ ਤਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਲੱਗੇ ਜਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ, ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਲੱਗੇ ਜਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਲੱਗੇ ਜਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਪਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਰਾ ਹੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਹੱਲੇ
ਦਿਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਏ ਦਲ ਸਟਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਹਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਏ ਦਲ ਸਟਿਆ ਸੂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਬਲ ਮਿਸਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤਾਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਤਾਹਿਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। लो जी, सुनना जरा रुबाब, जरा शेर सुनने ने गौर नाल। पहली गल है कि सारी गलती मेरी नहीं। हाँ, जेकर मेरी भी है कि मैं तेरी नहीं। वाह वाह वाह। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਭ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਭ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਭ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦਾ ਘੁਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦਾ ਘੁਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੂ ਬੇਰੀ ਨਹੀਂ। बेरी नहीं। हाय तेरे घर च बेरी नहीं। वाह वाह। तू की जाने तेरे घर जो बेरी नहीं। ते मेरी मन ते अपने अपने राह पईए। मेरी मन ते अपने अपने राह पईए। ठीक है, जिन्नी होई बथेरी नहीं। वाह वाह। फिर क्या शेर है यार, दोबारा बताओ जरा फिर पढ़ो थोड़ा। मेरी मन ते अपने अपने राह पईए। की कहना है जिन्नी होई बथेरी नहीं। वाह वाह। तारा प्यार दी खबरें केड़ी मंजिल है। तारा प्यार दी खबरें केड़ी मंजिल है। सब कुछ मेरा है पर मर्जी मेरी नहीं। वाह वाह। पहली गल कि सारी गलती मेरी नहीं। जेकर मेरी भी है कि मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਹਿਰਾ ਸਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ सामने आके सुना रही है। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं अगली मेहमान की तरफ, मोहतरमा रबाब तबस्सुम साहिबा। जैसा कि आप जानते हैं रबाब तबस्सुम इस्लामाबाद पाकिस्तान से हैं और इस वक्त भी वो दारुल हुकूमत में उस दारुल जबर में मौजूद है क्योंकि हम तो यहाँ बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। रबाब तबस्सुम साहबा एक मारूफ उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं। महकमा तालीम से में बतौर प्रोफेसर काम करते हुए वहाँ से कुछ अर्सा कबल इनकी खिदमात वफाकी गवर्नमेंट ने जहाँ तक मेरे नॉलेज में कौमी असम्बली में स्पुर्द करती थी और वहाँ पर ये एक डायरेक्टर के ओहदे पर फायद हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, इस्लामाबाद के हलकों में मुशायरों में भी शिरकत करती हैं। अपनी सरकारी मसरूफियात के बावजूद अदब के लिए, शोरा के लिए इनके यहाँ बड़ा नरम गोशा पाया जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले ये दौरे पर तशरीफ लाई, बदकिस्मती से मैं यहाँ पर अमेरिका में नहीं था तो ये न्यूयॉर्क में आई और कनाडा का दौरा करके वापस गई। रबाब तबस्सुम साहब आप बहुत शुक्रिया और बहुत नवाजिश, आप फौरन मुख्तर नोट पर आई। आप को हम खुश आमदीद भी कहते हैं और आपने सैयद याद मुफ्ती साहब के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है, तो सबसे पहले तो कुछ कलमात। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया
اور بے شک آپ شارٹ نوٹس پہ کریں، جب بھی کریں آپ بلائیں گے تو ہم ضرور آئیں گے، اور یہ بڑے آنر کی بات ہے. باقی میڈم طاہرہ سے بھی ملاقات ہو گئی، چلیں اسی طرح نہیں بہت مجھے بھی بہت چنگا لگا. شافا بھی بہت اچھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملیا تو ضرور ملاقات ہوئے گی دوبارہ، کبھی کینیڈا چکر لگا اسپیشلی ریکویسٹ کریں گے کہ جی جی ضرور انشاءاللہ. باقی ایاز مفتی صاحب کو میں نے زیادہ تو نہیں پڑھا، لیکن جتنا بھی میں نے ان کو پڑھا ہے ماشاءاللہ ان کی بہت زبردست، خاص طور پر نعت کے حوالے سے میں ان کے کئی اشعار مجھے بڑے اچھے لگے، اور کئی دفعہ میں نے کوشش بھی کی ایک دو دفعہ کہ کاش میں بھی اس طرح اچھا اتنا نعت کو لکھ سکتی. تو ماشاءاللہ ان کا میری خواہش ہے کہ میں ان سے بھی ملاقات ہوں میری، اور انشاءاللہ جب کبھی دوبارہ میرا امریکہ چکر لگا تو ان سے ضرور میں کوشش کروں گی انشاءاللہ. تو باقی جس طرح آپ نے بتایا آپ کے والد گرامی صاحب کے اشعار کو بھٹو صاحب نے بھی پڑھا، اور میں کیونکہ اسمبلی میں ہوں تو میں کوشش کروں گی کہ میں کس طریقے سے وہ اشعار جو ذرا ریکارڈ پہ ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو میں جتنے بھی ہوں آپ کے والد صاحب کے اشعار انہوں نے پڑھے یا اور بھی کئی اگر سیاستدانوں نے پڑھے تو میں ان کو وہاں سے نکلوا سکوں ریکارڈنگ. یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. I really appreciate it. بہت شکریہ ارباب جی. میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کلام جو ہے کچھ وہ سنائیں. بالکل جی. ہم امتن گوش ہیں سر محترمہ. یہ میری ایک تازہ غزل ہی ہے. جی پسینے شام کے منظر کو پار کرتی ہوئی، پسینے شام کے منظر کو پار کرتی ہوئی، دکھائی دوں گی تجھے شب پہ وار کرتی ہوئی. واہ 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 واہ. پسینے شام کے منظر کو پار کرتی ہوئی، دکھائی دوں گی تجھے شب پہ وار کرتی ہوئی. بچھڑنے والے کو شاید کوئی خبر ہی نہیں، بچھڑنے والے کو شاید کوئی خبر ہی نہیں، میں زیست ہار گئی انتظار کرتی ہوئی. تمہاری یاد کے بہت شکریہ. بچھڑنے والے کو شاید کوئی خبر ہی نہیں، میں زیست ہار گئی انتظار کرتی ہوئی. تمہاری یاد کے لمحے گزار لیتی ہوں، تمام رات ستارے شمار کرتی ہوئی. دکھائی دوں گی زمانے کو ایک دن میں بھی، دکھائی دوں گی زمانے کو ایک دن میں بھی، ہوا کے ساتھ فضا مشکبار کرتی ہوئی. دکھائی دوں گی زمانے کو ایک دن میں بھی، ہوا کے ساتھ فضا مشکبار کرتی ہوئی. بہت شکریہ. میں کون سوچ میں گم ہوں خبر نہیں مجھ کو، میں کون سوچ میں گم ہوں خبر نہیں مجھ کو، رباب عشق کے رستے کو پار کرتی ہوئی. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. رباب جی آپ کی شاعری بہت کمال کی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پروگرام کا وقت ہے وہ تھوڑا ہے، جو ریکارڈڈ وقت ہے. تو اس وقت ہم ایاز بھائی میرا خیال ہے جو ٹائم باقی بچا ہے چونکہ بڑا محدود وقت ہے، تو میں بطور میزبان جو ہے وہ اپنی جو کلام ہے میں تو اس کو اسکپ کرتے ہوئے آپ کو دیتا ہوں مائک کہ اب باقی کا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. اچھا میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ پہلے تھوڑا سا ضرور سنائیں گے، چاہے قطعات ہی سنائیں پلیز. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. یار میں پھر جلدی سے جو بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. 3-4 شعر اپنی کتاب سے سنا دیتا ہوں. جی بالکل، کیوں نہیں. جی رباب طاہرہ جی عرض کیا کہ زبان سے چاہت کے گیت گانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کیڑے شعر سے کیا ہے؟ جیسے میں وہ شعر سنایا ہی نہیں جیسے طاہرہ نے سبحان اللہ کہنا ہے. اچھا زبان سے چاہت میرے واسطے بڑا اعزاز ہے. دیکھو پنجاب دی کیڈی وڈی شاعرہ
اور ماشاءاللہ رباب تبسم اور ایاز مفتی صاحب کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. تو زبان سے چاہت کے گیت گانا، نظر میں عکس جمال رکھنا، خزاں کی رت میں بھی سبحان اللہ، خزاں کی رت میں بھی سرخ پھولوں کے زرد پتے سنبھال رکھنا، اور شکریہ، سراب ماضی کے خواب آمیز دھندلکوں سے تلاش کر کے، فسانہ غم سے وصل کی شب کا کوئی قصہ نکال رکھنا. بہت اچھا ہے میرے بھائی، بہت اور ایک اچھا ہے. شعر سنیے کہ حسب اعلیٰ کے ابھی محبت نئی نئی ہے، ابھی تو جاری ہے عہد و پیما، بدلتے موسم کے سارے امکان نظر میں فرض محال رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے. بھائی میں شب گزیدوں کا ترجمہ ہوں، تمہیں ہے درکار دھوپ کرنے، واہ واہ، جو چڑھتے سورج کا ہو پجاری تم اس کے آگے سوال رکھنا. کیا بات ہے. اور ایک شعر یہ طاہرہ، یہ تمہارے نام، طاہرہ شعر ہی تیرے واسطے ہے. جی 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 ارشاد. جو 14ویں شب کو ملنے آؤ تو چاند کا احترام کرنا. اچھا، واہ 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 واہ. جو 14ویں شب کو ملنے آؤ تو چاند کا احترام کرنا، تم ایسا کرنا سیاہ زلفوں کو اپنے چہرے پہ ڈال رکھنا. واہ 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 واہ، تم ایسا کرنا سیاہ زلفوں کو اپنے چہرے پہ ڈال رکھنا. اور آخری شعر، واہ 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 واہ، کیا کہنے. شکریہ، کہ کبھی جو زندان خود پرستی میں سانس لینا محال ٹھہرے، واہ واہ، کبھی جو زندان خود پرستی میں سانس لینا محال ٹھہرے، فصیل دل میں ہماری چاہت کا کوئی روزن نکال رکھنا. واہ واہ، کیا کہنا. زبان سے چاہت کے گیت گانا، نظر میں عکس جمال رکھنا، خزاں کی رت میں بھی سرخ پھولوں کے زرد پتے سنبھال رکھنا. تو بہت شکریہ. کیا کہنے. اب میں گزارش کروں گا جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں صاحب شام جناب ایاز مفتی، کہ آپ اپنے کلام سے بھی نوازیں اور اپنے کچھ قطعات بھی سنائیں، اور جیسے آپ مناسب سمجھیں جہاں سے. بہت بہت نوازش. طاہرہ صاحبہ، ایک یعنی فردیات سے میں یعنی آغاز کرتا ہوں. تو ایک شعر آپ کے سامنے ہے کہ میں بے ہنر کلنک تھا لوگوں کے واسطے. واہ، میں بے ہنر کلنک تھا لوگوں کے واسطے، بستی میں سب کے پاس ہنر بد دعا کا تھا. میں بے ہنر کلنک تھا لوگوں کے واسطے، بستی میں سب کے پاس ہنر بد دعا کا تھا، اور جکڑے ہوئے تھے سحر میں چھوٹے بڑے تمام، انداز اس کا دل نشیں لہجہ بلا کا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سنیے گا کہ کتنی مشکل سے بات چھیڑی تھی الطاف بھائی، کتنی مشکل سے بات چھیڑی تھی، کس سہولت سے تم نے ٹالا ہے. کتنی مشکل سے بات چھیڑی تھی، کس سہولت سے تم نے ٹالا ہے، اور الجھا دیا مسائل کو، آپ نے حل بھی کیا نکالا ہے. سبحان اللہ، آپ نے حل بھی کیا نکالا ہے. اور ملی تھی خشک روٹی خون دے کر، ملی تھی خشک روٹی خون دے کر، یہ اس دورے گرانی کی غزل ہے. واہ، یہ اس دورے گرانی کی غزل ہے نقطے رنج میں الفاظ زخمی، ہے نقطے رنج میں الفاظ زخمی، کسی کی مہربانی کی غزل ہے. سبحان اللہ، کسی کی مہربانی کی غزل ہے. اور ایک قطعہ اور آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اب کے ہوا عجیب سی اس شہر میں چلی، اب کے ہوا عجیب سی اس شہر میں چلی، سارے طبیب شہر کے بیمار ہو گئے. واہ،
اب کے ہوا عجیب سی شہر میں چلی، سارے طبیب شہر کے بیمار ہو گئے، فنکار میرے عہد کے عالم جو بن گئے، عالم بھی علم بیچ کے فنکار ہو گئے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ فنکار میرے عہد کے عالم جو بن گئے، عالم بھی علم بیچ کے فنکار ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک غزل آپ کی نظر کروں، سنیے گا الطاف بھائی، کہ چاند کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے آئے ہیں ستارے واپس۔ چاند کو دیکھ کے آئے ہیں ستارے واپس۔ جی جی، چاند کو دیکھ کے آئے ہیں ستارے واپس، کر دیے ہم نے سمندر کو کنارے واپس۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا خوبصورت مطلب ہے۔ اور حسن مطلب سنیے گا کہ آپ نے مانگ کے مانگے ہیں ستارے واپس۔ واہ 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 واہ، آپ نے مانگے ہیں ستارے واپس، مانگے ہیں ستارے واپس، آ گئے پھر وہی انداز تمہارے واپس۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، آ گئے پھر وہی انداز تمہارے واپس۔ اور رباب صاحبہ شعر سنیے گا کہ ہم بھی سر پہ نہیں رکھتے کسی کا احسان، ہم بھی سر پہ نہیں رکھتے کسی کا احسان، سود کے ساتھ یہ لو قرضے تمہارے واپس۔ سود کے ساتھ یہ لو قرضے تمہارے واپس۔ اور لکھیے شعر ہے کہ کوئی تو بات ہے پوشیدہ وہاں پر کہ جہاں، کوئی تو بات ہے پوشیدہ وہاں پر کہ جہاں، جو چلا جائے تو آتا نہیں پیارے واپس، جو چلا جائے تو آتا نہیں پیارے واپس۔ اور یہ شعر الطاف بھائی خصوصی طور پر آپ کی نظر ہے کہ رب نے انسان کو جو تخت خلافت بخشا، رب نے انسان کو جو تخت خلافت بخشا، خبط ابلیس کو ہے تب سے اتارے واپس، اتارے واپس۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ خبط ابلیس کو ہے تب سے اتارے واپس۔ اور طاہرہ صاحبہ شعر سنیے گا کہ ان کے عارض کا بھی دیدار ضروری ہے مگر، ان کے عارض کا بھی دیدار ضروری ہے مگر، زلف جو بگڑے تو پھر کون سنوارے واپس۔ زلف جو بگڑے تو پھر کون سنوارے واپس۔ اور میری بےتابی دل کو ہی فقط دوش نہ دو، میری بےتابی دل کو ہی فقط دوش نہ دو، چشم جانا بھی تو کرتی تھی اشارے واپس۔ کیا کہنے، کیا بات ہے، چشم جانا بھی تو کرتی تھی اشارے واپس۔ دلہا تو تھے ہی، لیکن آپ تو سچ مچ میں دلہا کے جذبات کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی نوازش میرے بھائی۔ شعر سنیے گا کہ سر چڑھا جن کے، آج کل کے حالات کی مناسبت سے ہے کہ سر چڑھا جن کے مئے نخوت و غفلت کا نشہ، واہ، سر چڑھا جن کے مئے نخوت و غفلت کا نشہ، وقت نے ایسے بہت لوگ سدھارے واپس۔ کیا کہ وقت نے ایسے بہت لوگ سدھارے واپس۔ یہ رباب صاحب یہ شعر پہنچا دیجئے گا جہاں تک۔ پہلے بھی میں سوچی تھی جو پہلا بھی ایک انہوں نے وہ جذباتی سا پڑھا ہے نا، وہ بھی وہی پڑھنے والا ہے۔ جی جی، اچھا ایک شعر ہے کہ ایک زمانہ تھا رباب صاحبہ کے ڈائجسٹیں جو نا ہمارا روز و شب کا معمول ہوا کرتی تھیں، شعاع ڈائجسٹ اور روحانی ڈائجسٹ اور فلاں ڈائجسٹ، تو اس کی مناسبت سے ایک شعر ہو گیا کہ جس پہ اسوار جنوں ہوتا تھا پڑھنے کا کبھی، جس پہ اسوار جنوں ہوتا تھا پڑھنے کا کبھی، منہ پہ وہ مار گیا آج شمارے واپس، منہ پہ وہ مار گیا آج شمارے واپس۔
اور لب پہ ایک حرف شکایت بھی جو آئے کہنا، لب پہ ایک حرف شکایت بھی جو آئے کہنا، جب بھی آؤ گے میری راہ میں پیارے واپس، جب بھی آؤ گے میری راہ میں پیارے واپس۔ اور مقطع سنیے گا کہ مفتی ہاتھوں سے لکھے نامے جو مانگے اس نے، مفتی ہاتھوں سے لکھے نامے جو مانگے اس نے، زیست کے ہم نے کیے سارے سہارے واپس۔ کیا خوبصورت مقطع ہے، زیست کے ہم نے کیے سارے سہارے واپس۔ اور آپ جو کہہ رہی تھی سود والا شعر، وہ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں کہ ہم بھی سر پہ نہیں رکھتے ہیں کسی کا احسان، ہم بھی سر پہ نہیں رکھتے ہیں کسی کا احسان، سود کے ساتھ یہ لو قرضے تمہارے واپس۔ یہ آپ کی نظر کر دیا، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے یا نہیں جی ابھی سنائیں جی آپ تو یعنی انجمن کے وہ ہیں دلہا ہے۔ بڑی نوازش اس بات کی۔ ایک اچھا ایاز بھائی اتنے معصوم ہیں، ان کو ہم 2-4 بار دلہا کہہ دیں تو وہ سچ مچ کے مطلب دلہا نہ بن جائے۔ بابی صاحب ابھی ادھر ہی ہیں، آپ کا تو کچھ نہیں جانا تو میرا سویرے چلان ہو جانا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ اچھا وہ ایک چھوٹی سی بس غزل سناؤں گا، وہ تھوڑی سی ترنم سے ہو جائے الطاف بھائی اگر۔ بسم اللہ۔ بہت خوبصورت ترنم ہے آپ کا، ان کا ترنم جو ہے نا، میں عرض کروں، میں نے بڑے بڑے مشاعروں میں دیکھا ہے، جب ایاز بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں محفل پہ اس طرح نا وہ ساکت ہو جاتے ہیں لوگ، اور سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ان کی پڑھتے ہوئے کوئی ادھر ادھر کوئی نظر کرے یا کوئی سوچنے، مطلب نشہ تو عطشہ ہو جاتا ہے۔ جی ایاز بھائی۔ اچھا سنیے گا کہ ایک غزل ہے پاکستان میں، یہ ایوب خاور صاحب کی بہر تھی، میں نے اسی پہ تبازمائی کی تھی، تو وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، طرز وہی ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہیں نہ کہیں، بہر طور آج میرے اس سے مجھ سے سنیے گا۔ تو عرض ہے کہ مصرا مصرا نظم و غزل کا تیرے نام، تیرے نام، کیا کہنا، تیرے نام، کیا بات ہے، مصرا مصرا نظم و غزل کا تیرے نام، تیرے نام، اور ہر شاعر کا شعر ہے پہلا تیرے نام، مصرا مصرا نظم و غزل کا تیرے نام۔ اور شعر ہے آپ کی نظر کے کتنے مراقبے دل کے ہیرا میں کر ڈالے، کتنے مراقبے دل کے ہیرا میں کر ڈالے، پھر جو کلام الفت اترا تیرے نام، مصرا مصرا نظم و غزل کا تیرے نام، اور مطلبی ہے تیرے تصور سے روشن، مطلبی ہے تیرے تصور
से रोशन मिसराए सानी मिसराए ऊला तेरे नाम हर शायर का शेर है पहला तेरे नाम मिसरा मिसरा नज़्मो गज़ल का तेरे नाम तेरी तजल्ली देख के हम बेहोश हुए तेरी तजल्ली देख के हम बेहोश हुए दूर पे तेरा नूर जो देखा तेरे नाम मिसरा मिसरा नज़्मो गज़ल का तेरे नाम। बता पेश खिदमत है और शुक्रिया अपने मुराद तुम्हारे आने का भी। तेरे नाम जी मुराद मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, अंजुमन तकरीर अदब कराची शाख के सदर हैं। तो मुराद आप लेट आए हैं लेकिन खुश आमदीद आपको। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। तेरे नाम के आगे लिखूं तो क्या लिखूं, वाह मुफ्ती तखल्लुस मक्ता मेरा तेरे नाम क्या बात है, मिसरा नज़्मो गज़ल का तेरे नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह। नहीं अभी मुराद चूंकि अभी आए हैं तो अभी मुराद मुफ्ती साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सबसे पहले तो तमाम अहबाब को सलाम और अल्ताफ भाई स्पेशली आपको आदाब। बहुत शुक्रिया। तो ये सैयद मुराद मुफ्ती अंजुमन तकरीर अदब कराची शाह के सदर हैं और दूसरा इनका ये एजाज है कि ये उस्ताद शुअरा सैयद अब्दुल मुफ्ती साहब के पोते हैं और जनाब सैयद शहजाद मुफ्ती साहब के साहबजादे हैं। तो ये उसी खानवादे के चश्मो चिराग हैं। तो मुफ्ती साहब आप प्रोग्राम के आखिरी मरहले में तशरीफ लाए हैं, तो आप मेरा ख्याल है आप बिला ताखीर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाइए। मैं चाहूंगा कि सॉरी आपको जरा कट ऑफ करने के लिए, अल्ताफ भाई हमारी आज को होस्टिंग कर रहे हैं मुराद, तो चूंकि तुम देर से आए हो तुम्हें अब ये बताना जरूरी था। तो हमारे होस्ट आज के यानी अल्ताफ भाई हैं। तो अब हम चूंकि बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे हैं, हम चाहेंगे सिर्फ चंद अशार अगर तुम सुना सको तो सुना दो ताकि तुम्हारी भी इसमें शिरकत हो जाए, और उसके बाद जाहिर सी बात है अल्ताफ भाई जो है वो फिर इख्तिताम का ऐलान करेंगे। जी जी बिल्कुल। और मैं लेट होने की जो वजूहत है वो आपको पता है कि अब्बू की तबीयत नासाज है। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल। अल्ताफ भाई और तमाम ही अहबाब जो सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा तारुफ ये कि मैं नबीरा मुफ्ती सत्तार हूँ, बस यही मेरी जानकारी है। और आप लोगों की जो है वो इजाजत के साथ कुछ शेर आपकी नजर कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात प्रोग्राम आगे हो गया और मैं लेट हो गया हूँ। तो सबसे पहले जो तेरी याद में गुजारी है बस वही रात ही हमारी है। जो तेरी याद में गुजारी है बस वही रात। अच्छा है। जी जी। दिल तो कुर्बान कर दिया हमने, जान कब हमने तुम पे वारी है। अच्छा ठीक है। अच्छा।
अच्छा है। आपने मुझको देखा लूट लिया, आपने मुझको देखा लूट लिया, इसमें क्या गलती हमारी है। अच्छा, वाह वाह वाह, आप कराची में रहते हैं। कराची में रहना गलती है। कराची में रहते हैं, इस तारफ के साथ दोबारा शेर सुनाइए ये। आपने हमको देखा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लूट लिया, सेल लेके निकले थे ना ये। ये शेर बनता है। आपने मुझको जी 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 आपने मुझको देखा लूट लिया, इसमें क्या गलती हमारी है। वाह, काश तुमको समझ ये आ जाए, काश तुमको समझ ये आ जाए, मेरी तो सांस भी तुम्हारी है। हाँ, मेरी तो सांस भी तुम्हारी है। बहुत अच्छा। और इसके बाद है दोनों रुखसार मुस्कुराने लगे, दोनों रुखसार मुस्कुराने लगे, आपने जुल्फ क्या संवारी है। हाँ, ये बहुत अच्छा शेर है यार, बहुत अच्छा शेर है। दोबारा आता हो। अब पता चला है सैयद एजाज मुफ्ती का भतीजा और अब्दुस्तार मुफ्ती का पोता मुराद मुफ्ती शेर सुना रहा है। सुनने वालों सुनो जी, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दोनों रुखसार मुस्कुराने लगे, आपने जुल्फ क्या संवारी है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह। कोई इसको कहीं उचक न ले, कोई इसको कहीं उचक न ले, आपकी सोच भी कंवारी है। आपकी सोच भी कंवारी है। क्या बात, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आपकी सोच भी कंवारी है। सही, क्या बात है। अच्छा जी, तो इसके साथ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कल को इसका ही फल मिलेगा तुम्हें, कल को इसका ही फल मिलेगा तुम्हें, ये अमल आपकी क्यारी है। हाँ बेशक, ये अमल आपकी क्यारी है। क्यारी है, बिल्कुल क्यारी, ठीक है। और इसी आप लोगों की मोहब्बत के साथ एक आखिरी शेर कहना चाहूंगा और इसके बाद इख्तिताम करूंगा कि वैसे बात फिरकों की, वो पहला शेर सुना के जिसको कहते हैं ना, आप कराची के पंजाबी वाले कहते हैं ना ये अखीर कर दी है, तो आपने वो शेर पढ़ के अखीर तो कर दी है वो जो जुल्फों वाला, लेकिन आखिरी शेर सुनाइए आप। जज़ाका जी। बात फिरकों की कीजिए ना मुराद, बात फिरकों की कीजिए ना मुराद, ये एक सांप की पटारी है। अच्छा, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। ये वाकई बहुत शुक्रिया जी। ये एक सांप की पटारी है। और अल्ताफ भाई, अब चूंकि मुराद आपने ये आखिरी शेर सुनाया था या इसमें वो मक्ता भी शामिल है कहीं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, ये आखिरी मेरा मक्ता है। बात फिरकों की कीजिए ना मुराद, ये तो एक सांप की पटारी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चले अब ऐसा है कि प्रोग्राम का जो तयशुदा वक्त है उससे तो हम पहले ही दायर जा चुके। बिल्कुल बिल्कुल। और अगरचे अहबाबे ग्रामी इस वक्त में ये देखें शेर व अदब का जो सिलसिला चलता है, और जब ये शुअराए कराम बैठे होते हैं तो फिर वक्त तो ज्यादा से ज्यादा वक्त भी जो है वो भी महदूद होता है। तो आज की खास बात ये थी कि क्योंकि हमारा ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम था, हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। जो साहबान इस वक्त मौजूद हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए, चूंकि सारे करीबी दोस्त हैं, मैं रबाब तबस्सुम साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी राब्ते में रहिए। आप अंजुमन तकदीस अदब का जाहिर है आपका एक तल्लक तो है अब, और हमारे साथ तो तल्लक है आपका दोस्ती का, अब आपका अंजुमन तकदीस अदब से भी एक तल्लक है। बिल्कुल सही बात। तो आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और आपको आइंदा के लिए मैं एडवांस दावत दे रहा हूँ। आपका हम कलाम भी सुनेंगे, और आपसे तो बहुत सारी गुफ्तगू भी हो सकती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर,
جس کے لیے ہم اس میں گنجائش نکالیں گے. اور طاہرہ سرا اگر سننی ہے تو طاہرہ کا واقعی میں بہت مشکور ہوں. یہ اس کی ہمت ہے کہ وہ فوراً آ گئی. اور مراد آپ کا شکریہ، لیکن آپ چونکہ عمر میں جونیئر ہو اس لیے آپ کو تھوڑی سی سرزنش کے نیکسٹ ٹائم وقت پہ آنا ہے. آپ نے بہت مس کر دیا، آپ نے بہت ساری شاعری جو تھی اب آپ کو ریکارڈنگ میں سننی پڑے گی. ہاں بالکل بالکل. تو جناب علی صاحب شام سید ایاز مفتی صاحب، نہایت تکریم کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ہم نے بہت مستفید ہوئے، آپ کی شاعری سے آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. آپ کی نوازش ہے، یہ پروگرام بھی آپ کا ہے، مہمان بھی آپ تھے، اور آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں نظروں میں رہتے ہیں. بڑی نوازش کہ آپ نے آج کا پروگرام جو ہے وہ میری ہی طرف منسوب کر کے آج کی شام منائی، اور جس پر میں آپ کا بہت مشکور بھی ہوں. اور انشاءاللہ یہ یعنی یار زندہ تو صحبت باقی، اور انشاءاللہ پروگرام ہوں گے تو آپ ہی اس کا اختتام کا اعلان کریں پھر میں. ہاں جی، تو اس وقت ہم باضابطہ ہیوسٹن سے اس کے لیے آج کا پروگرام کے اختتام کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.